अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। एक मुहावरा आपने सुना होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये मुहावरा मेरे जहन में उस वक्त आया जब एक फ्लायर मेरी नज़र से गुजरा, और ये फ्लायर था PMLN का, जिसमें उसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद में सिर्फ शेर की धाड़, तीनों नशस्तें मुस्लिम लीग नून के नाम। ये फ्लायर जारी किया गया और उसमें तीनों के नाम लिखे गए। NA-46 से जनाब अंजुम अकील खान हैं, NA-47 से तारिक फजल चौधरी हैं, NA-48 से राजा खुर्रम शहजाद नवाज हैं। ये जनाब तीनों सीटें मुस्लिम लीग नून के नाम हो गई हैं। और अब इस्लामाबाद में शेर धाड़ेगा, यानी इस्लामाबाद में शेर या नवाज शरीफ या नून लीग इतनी मकबूल है कि यहां पर कोई और जमात जीतने का सोच भी नहीं सकी। नून लीग की मकबूलियत का इस्लामाबाद में यह आलम है कि कोई और उसके करीब भी नहीं आ सका। ये क्या दावा है मुस्लिम लीग नून का। अब इस दावे में कितनी हकीकत है, ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है। सबको पता है कि ये नशिस्तें कैसे नून लीग की झोली में डाली गई हैं, इस पर क्या बात की जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसका खेल अब भी जारी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास इन सीटों पर, इस्लामाबाद की नशिस्तों पर जीतने वाले, असल में जीतने वाले लोगों ने रुजू किया, हाई कोर्ट से रुजू किया और कहा गया कि इसका नोटिफिकेशन, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया कि नोटिफिकेशन न किया जाए इन सीटों का। अच्छा, अब अली बुखारी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 11 बजे इलेक्शन कमीशन ने स्टे ऑर्डर जारी किया और कहा कि जी ठीक है, इस पर 11 बजे स्टे ऑर्डर जारी किया और कहा कि इस पर वो इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, और 1 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी 11 बजे स्टे दे रहे हैं और 1 बजे नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन, जिसने अपना शानदार और तारीखी कारनामा इलेक्शन से पहले भी सर अंजाम दिया कि बल्ला छीनने के लिए लाखों रुपए का वकील खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपए उसको फीस अदा की, और फीस अदा करके पहले पेशावर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और पूरी कोशिश की कि बल्ला ना हो। भाई, इलेक्शन कमीशन क्या बाइस से दारा होता है? यानी एक सियासी जमात के पीछे क्यों इस तरह पड़ गया कि उसका बल्ला छीना गया। अच्छा, बल्ला छीनने के बाद फिर जो कुछ उस दिन पोलिंग डे पर हुआ और फिर रिजल्ट मुरतब करते हुआ, इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो है वो सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद अब देखें कि जब उसको उन नताइज को चैलेंज किया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन फिर पार्टी बना हुआ है। तो इस इलेक्शन कमीशन से क्या तवक्को की जा सकती है उन उम्मीदवारों की जानिब से कि जिन्होंने 80-80 हज़ार या 70-70 हज़ार वोटों की, या बेशुमार लोग जो हैं जिन्होंने 40-50 हज़ार वोटों की लीड ली और उनकी लीड जो है खत्म करके नए रिजल्ट मुरतब कर दिए गए। फाफिन की एक रिपोर्ट सामने आई है, बहुत ही हैरानकुन है। अगरचे वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, लेकिन बहरहाल उसमें मुख्तसरन अगर मैं आपको बताऊं तो कहा गया है कि 135 कौमी असम्बली के हल्के ऐसे हैं जहां पर आरओज ने इलेक्शन कमीशन के दिए गए अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। जिस तरीके से रिजल्ट्स मुरतब करने थे, जिन प्रोसीजर्स को फॉलो करना था, जिस तरह से ये रिजल्ट्स मुरतब करके भिजवाने थे, 135 कौमी असम्बली के हल्कों में आरओज ने इसकी खिलाफ वर्जी की है। फिर कहा गया है कि आरओज ने 65 कौमी असम्बली के हल्कों में उम्मीदवारों या उनके नुमाइंदों को रिजल्ट मुरतब करते हुए जो फाइनल 47 शीट तैयार करते हैं उसमें शरीक ही नहीं होने दिया। यानी 65 कम अज कम हल्के ऐसे हैं, 65 ऐसे हल्के हैं कि जिसमें आरओज ने शरीक ही नहीं होने दिया। जब फॉर्म 47 तैयार कर रहे थे तो उनको शरीक ही नहीं होने दिया उम्मीदवार को या उनके किसी नुमाइंदे को। हालांकि सलमान अकरम राजा ने इसी बुनियाद पर इसको चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, और फिर उनका मुस्तरद भी हो गया। हाई कोर्ट में चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि मुझे वहां पर जो है वो मुझे मौजूद नहीं होने दिया जब वो रिजल्ट तैयार कर रहे थे। और देखें, ये जो हाई कोर्ट में को 15-20 हल्कों से हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है या निपटा दिया दरखास्त, वो इस बुनियाद पर निपटाई है कि जनाब अब आपका रेलेवेंट फोरम, चूंकि नोटिफिकेशन हो गया है तो आपका जो रेलेवेंट फोरम बनता है वो अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनता है, तो आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास जाइए। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल कैसे इन मामला को लेकर चलता है, कितने अरसे में जवाब देता है, कितने अरसे में चीजें सामने आती हैं या हकाइक सामने आते हैं, ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है या सिस्टम बेहतर जानता है। बहरहाल जीती हुई वो सीटें जिस पर, मतलब आप देखें ना, आप क्या कह सकते हैं कि ओन चौधरी 2.25 लाख वोट, मतलब ये तो किसी पागल शख्स को भी बिठा के आप कहें ना कि यार ये क्या हुआ, तो वो कहेगा कि भाई बस उतो ही कुछ जो है ये अल्लाह की तरफ से ही हुआ कुछ। तो ये सूरत हाल यानी नाकाबिले यकीन है। इस्लामाबाद की 3 नशस्तों से बात शुरू हुई थी जिसमें नून लीग ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद शहर का, तो यहां से बात शुरू हुई थी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम किस बेदर्दी से लोग इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपने वसीम कादरी के केस में भी देख लिया
وسیم قادر نے حلفیہ بیان دیا تھا کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں، حلفیہ، اور میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ جناب میں عمران خان کا وفادار رہوں گا، میں ان کے نام سے ووٹ لے رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ وفاداری نبھاؤں گا. یعنی کوئی شخص اگر اپنے حلف کی پابندی نہ کر سکے تو وہ تو 62-63 پر بھی پورا نہیں اترتا. اگر وہ اگر اپنے حلف کو ہی توڑ دے تو وہ کیسے یعنی ایمانداری. خیر وسیم قادر کا ایمانداری سے کیا تعلق، اور وسیم قادر کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو کسی بھی ناروے میں کسی شخص کو فون کر کے پوچھیں، اوسلو میں کسی کو آپ کا کوئی رہتا ہو، پوچھیں یار وسیم قادر کا ذرا کچھا چھٹا نکال کے دکھاؤ، تو آپ کو بتائے گا کہ یہ 91 میں یہاں ناروے میں آیا اور پھر کس قماش کے کاروبار اس نے شروع کیے. میں آپ کو مجھے کل کوئی شخص جو ہے وہ ان شراب خانوں کے نام بھی بتا رہا تھا جو مبینہ طور پر یہ صاحب چلاتے رہے ہیں، اور وہ جو جس کو ہم اپنی زبان میں جوئے گڈھے کہتے ہیں اور جو باہر کے زبان میں کچھ اور کہتے ہیں، تو وہ ایک کلب جہاں پر مشینوں کے ذریعے سے وہ ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا جوا کھیلتے ہیں، تو یہ صاحب وہ چلاتے رہے. تو ان کا کیا تعلق ہے وسیم قادر صاحب کا، کیا تعلق ہے اس بات سے کہ یہ حلف کی پاسداری کریں گے؟ میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ تحریک انصاف نے ایسے شخص کو ٹکٹ دیا کیوں تھا. ہو سکتا ہے وہ کہیں جی خاص حالات میں لوگوں کے انٹرویوز نہیں ہو سکے، پوری طرح سے جانچ پڑتال نہیں ہو سکی امیدواروں کی، لیکن اس طرح کے امیدواروں سے توقع بھی کی جا سکتی تھی. اور الٹا دیکھیے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جناب بے شرمی سے مہم چلا رہے ہیں اینکرز کے خلاف جو ان پر تنقید کر رہے ہیں، ان کے خلاف مہم چلاتے پھر رہے ہیں وسیم قادر صاحب. اور میں تو حیران ہوں مریم نواز پہ کہ انہوں نے اس کماش کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا. جو بندہ حلف کی پاسداری نہ کر سکے وہ، اور نواز شریف صاحب کا تو پورا کریئر رہا ہے کہ بات بات میں قرآن پاک لے آتے تھے میٹنگز میں، بات بات پہ جی قرآن چکو جی، اور لے آؤ جی قرآن پاک چک کے لے آؤ. چودھری شجاعت صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایسی ہماری کوئی ایگریمنٹ ہوا، انہوں نے قرآن منگوا لیا تو ہم نے کہا چودھری صاحب اسی زبان، ہم نے کہا میاں صاحب اسی زبان دے پکے ہیں، قرآن پاک میں بچنا لے آؤ، ہم نے جو کہہ دیا ہم اس کی پاسداری کریں گے. چودھری شجاعت صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو نواز شریف جو ہر بات میں قرآن کو اٹھا کر اور قرآن کو اہمیت دیتے ہیں، انہوں نے اس شخص پر جس نے حلفیہ بیان دیا، اس شخص کو کتنی سہولت کے ساتھ اپنی پارٹی میں واپس لے لیا، اور نہ آنے والے کو شرمندگی ہے نہ لینے والے کو شرمندگی ہے. لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں یہ ہم سنتے تھے، لیکن آج لوٹوں کی جگہ پارلیمنٹ میں بنائی جا رہی ہے اور بڑے فخریہ انداز میں بنائی جا رہی ہے. تو یہ چشم فلک نہ جانے کیا کچھ اور دیکھے گی. دیکھیے حیران کن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ قوم نے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر لیا ہے، قوم نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں جی زبردست انتخابات ہوئے ہیں، اور اس پر فخر بھی کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب. اب آپ دیکھیں اصل جو ڈاکہ ہے وہ تو پڑا ہے کراچی میں. کراچی کے ایک سینئر رپورٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں ارباب چانڈیو جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے پروگرام میں، حبیب اکرم صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے ذرا سن لیجئے. ارباب چانڈیو صاحب کی صرف 2-3 حلقے آپ کو بتا رہے ہیں، سنیں ذرا. 278 فارم 45 میرے پاس موجود ہے. 278. اچھا. یہ اتنا بڑا پلندہ صرف ایک حلقے کا ہے، یہ مصطفیٰ کمال کے حلقے کا ہے. اچھا. اس فارم 45 278 کے مطابق جو امیدوار خان ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، انہوں نے، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، ایک میں نے چارٹ بنایا، یہ دیکھیں آپ چارٹ دیکھیں، یہ 274 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ہے 286 میں سے. 286 میں یعنی 23,308 ووٹ ہیں مصطفیٰ کمال کے، اور دوا خان کے ہیں 52,957 ووٹ ہے اس کے. آج یہ چیلنج بھی ہوا ہے ہائی کورٹ میں. اچھا یہ صرف یہاں معاملہ نہیں ہے، آپ حلقہ 238 جہاں پر حلیم عادل شیخ 71,000 ووٹ لیے، کتنے 71، اور اس کے مقابلے میں جو وہاں امیدوار تھا صادق افتخار، اس نے صرف 23,000 ووٹ لیے اور وہ کامیاب ہو گیا. اسی طرح کراچی کے این 231 جو کہ حکیم بلوچ نے حلقہ جیتا ہے، صرف 200-250 ووٹوں سے جیتا ہے، اور وہاں پر 2,500 سے زیادہ خارج قرار دیے گئے. اچھا یہاں پر بات رکتی نہیں ہے نا کراچی کی. کراچی کی یہ مجھے بتائیے. اب وہ اور بھی حلقے بھی بتا رہے تھے کہ کراچی کے حلقوں میں کیا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 71,000 ووٹ لینے والا ہار رہا ہے اور 23,000 ووٹ لینے والا جیت رہا ہے، یعنی دیر خدا کا. 23,000 ووٹ ہیں جس کے وہ جیت رہا ہے اور 71,000 ووٹوں والا ہار رہا ہے، اور یہ ایک حلقے میں نہیں ہوا. ایم کیو ایم کی جینونلی ایک سیٹ بھی نہیں نظر آ رہی، ایک سیٹ بھی کہ جینونلی ہو. یہ 17 سیٹیں جو ایم کیو ایم لے کے بیٹھی ہے،
یہ 20-20 ہزار ووٹوں سے کون ایم کیو ایم کو ووٹ کرنے والا ہے؟ 20-20 ہزار ووٹوں سے لے کر اور آپ قومی اسمبلی کی نشستیں لے کے بیٹھ گئے. لیکن بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے جی, یہ تو ہم کسی سے کو دلیل دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے. یہ دلیل ہے کہ جی 2018 میں بھی یہی ہوا تھا, 2013 میں بھی یہی ہوا تھا, جی پاکستان میں تو ہمیشہ یہی ہوتا آ رہا ہے, تو نئی بات کیا ہے؟ تو چلیں ٹھیک ہے, پاکستان پھر جیسے چل رہا ہے اس چیز کو چلاتے رہیں, کیا فرق پڑتا ہے. جہانگیر ترین صاحب کا دکھ کیا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب نے کل چھوڑ دی پارٹی بھی چھوڑ دی, صدارت بھی چھوڑ دی, سیاست بھی چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا. کیوں؟ جہانگیر ترین صاحب کو ہارنے کا دکھ نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کو افسوس یہ ہے کہ میرے ساتھ دغا کی گئی ہے, کیونکہ ان کو نظر آیا ہے کہ پورے پاکستان میں, یعنی جہانگیر ترین صاحب کو نظر نہیں آیا کہ اون چودھری کو 2.25 لاکھ ووٹ کیسے پڑے. جہانگیر ترین صاحب کو تکلیف یہ ہے کہ اگر اون چودھری 2.25 لاکھ ووٹ لے رہا ہے تو پھر مجھے 1 لاکھ ووٹ یا 1.5 لاکھ ووٹ کیوں نہیں پڑ سکتا تھا. جہانگیر ترین صاحب کی ٹینشن یہ ہے کہ ان سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کیا گیا ہے. جہانگیر ترین صاحب کی ٹینشن یہ ہے کہ ان کو دغا دی گئی ہے اور ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے. جہانگیر ترین صاحب کو یعنی صاف نظر آ رہا ہے نا کہ اگر ان کے علیم خان جیت رہے ہیں اور اون چودھری 2.25 لاکھ ووٹ لے رہے ہیں تو کیا مشکل تھا کہ ایسے ہی فارم چینج ہی کرنا, فارم 47 ہی بنانا تھا نا. جب ملک میں 70 حلقوں کے فارم 47 کریٹ کر دیے گئے تو ایک لودھرا ہی بچا تھا جہاں پر فارم 47 کریٹ نہیں ہو سکتا تھا. کیا مشکل تھی اگر صدیق بلوچ کے 70,000 ووٹ کر دیے جاتے اور جہانگیر ترین کے 1,30,000 ووٹ کر دیے جاتے؟ کیا مشکل تھی اس میں؟ کیا ممکن نہیں تھا؟ ممکن تھا. جیسے باقی فارم 47 کریٹ ہوئے ہیں ایسے یہ بھی کریٹ ہو سکتا تھا, تخلیق کیا جا سکتا تھا. جہانگیر ترین صاحب کو سمجھ یہ آئی ہے کہ یہ ہو سکتا تھا مگر میرے ساتھ نہیں کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ مجھے فراموش کر دیا گیا, اس کا مطلب ہے کہ مجھے جتانا ہی نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ ہمدردی نہیں تھی, اس کا مطلب ہے کہ مجھے دھوکہ دیا جانا تھا. تو جہانگیر ترین صاحب کو بنیادی طور پر دھوکہ دیے جانے کا دکھ ہے. افسوس ہے اس بات کا کہ میں نے اتنا کچھ کیا, اپنی ناموس کو داؤ پہ لگایا. اور جہانگیر ترین صاحب کا کردار ویسے معذرت کے ساتھ بہت ہی مکروہ رہا ہے. لوگوں کے بچے اٹھوا کے اور مجبوراً اپنے گھروں میں بلا کے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرنا, یہ کسی اسٹیٹس مین کا کردار نہیں ہو سکتا. جہانگیر ترین صاحب کو آئندہ سیاست میں کوئی اہم کردار ملنا بھی نہیں چاہیے تھا. ایک اپنے مخالف امیدوار کا بچہ اٹھ جائے اور وہ بیچاری مجبور ہو کر آپ کے گھر آ کر آپ کا مفلر پہن کے پریس کانفرنس کر دے, اور ایسے ہی اپنے مقدمات سے بچنے کے لیے اور آپ ساتھ بیٹھ کے ان سے پریس کانفرنس کروا رہے ہو اور شرم نہ آپ کو آ رہی ہو, تو پھر یہ دن دیکھنا ہی پڑتا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ پھر ٹھیک ہوئی ہے. وہ اس وقت اپنے اصولوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, اگر میری جماعت میں کسی نے آنا ہے تو اصول اور نظریے کی بنیاد پہ آئے. یہ کیا کہ کسی کے مقدمات ہیں اور وہ روپوش ہے, جب پکڑا جاتا ہے چلا کاٹتا ہے تو پھر میرے گھر سے آ کے برآمد ہوتا ہے اور میرے گھر میں آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے. تو اس وقت ان کو شرم نہیں آئی اس بات کی کہ جو کچھ ہو رہا تھا, اور وہ بڑے اسٹیٹس مین بن رہے تھے. اور آج جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ماتم کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہوا ہے آپ کے ساتھ, جب آپ نے اندھیر نگری مچائی, ظلم کا ساتھ دیا اور اس کی بینیفیشری بنے, اور اس بینیفیشری بننے کی آج بھی جہانگیر ترین صاحب کی یہ سیٹ ہو جاتی. جہانگیر ترین صاحب ادھر سے تو ملک ڈوگر صاحب تو 93,000 ووٹوں سے ہارے نا, 93,000 ووٹوں سے. لیکن صدیق بلوچ کا فارم 47 چینج ہو کے آپ جیت بھی جاتے تو پھر بھی اتنی بے شرمی کے ساتھ انہوں نے نتیجہ قبول کرنا تھا اور کہنا تھا کہ جی ٹھیک ہے میں تو جیتا ہوں, اور آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے اور کہتے کہ جی میں اپنا کردار ادا کروں گا. اور یہ جہانگیر ترین صاحب سے تو حافظ نعیم الرحمان لاکھ درجے اچھے ہوئے نا, جنہوں نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ چھوڑ کے کہہ دیا کہ جناب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میری جیتی ہوئی سیٹ ہی نہیں ہے, میں جیتتا ہی نہیں ہوں. اور اس سے تو بہتر پھر وہ پگاڑا صاحب ہوئے نا, جنہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم تو یہ 2 سیٹیں بھی نہیں رکھنا چاہتے, یہ آپ کی ہیں, آپ لے لیجئے, تو جو پیپلز پارٹی کو بانٹ دیں. تو اصول بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس عمر میں جس میں آپ نے ساری عمر آپ نے پرفارم کیا, اپنے فیلڈ میں آپ نے کام کیا, اور اس عمر میں آ کے آپ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر کے سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر آپ کے ساتھ ٹھیک ہوا. پیپلز پارٹی کے اوپر جی آخری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظریں ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت بھاؤ تاؤ میں لگی ہوئی ہے کہ جی ہمیں وزیر اعظم بنا دو, اچھا ابھی نہیں تو 2 سال بعد بنا دو, اور ہمیں فلاں آئینی عہدے دے دو, صدر بھی دے دو, اسپیکر بھی دے دو, گورنرز بھی دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو. پیپلز پارٹی اپنا بھاؤتاؤ کر رہی ہے. اگرچہ کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ بڑی, اس میں کچھ جو اصولی لوگ تھے یا اصول پسند لوگ تھے, ان سب لوگوں نے پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ ایسی حکومت کا حصہ نہ بنے, پٹ جائیں گے. ایسی حکومت کا حصہ نہ بنے جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. حصہ بننا ہے تو پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کا حصہ بننا چاہیے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, پھر پیپلز پارٹی کی عزت ہوگی. لیکن پیپلز پارٹی نے یہ ساری تجاویز سن لی ہیں. فیصلہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے, پیپلز پارٹی پھر بھی
پرانی تنخواہ پہ کام کرے گی اور ہر حال میں نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی. کیونکہ اگر دیکھیے نا آج ایک جماعت حکومت بنانے سے انکار کرتے, پی ٹی آئی کو تو حکومت بنانی ہی نہیں ہے یا بنانے ہی نہیں دی جائے گی, لیکن اگر فرض کریں کہ پیپلز پارٹی یا نواز شریف میں سے کوئی ایک یہ کہہ دے کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ہم نہیں حکومت بناتے, تو بحران پیدا ہو جائے گا. بحران وہ ایک ایسا بحران ہوگا جس میں دوبارہ انتخابات کرانے پڑیں گے. یعنی آج نواز شریف کہتے ہیں میں حکومت ہی نہیں بناتا جی, میں تو اپوزیشن میں بیٹھوں گا, تو نمبر پورا نہیں ہوتا. آزاد امیدوار اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ کسی پارٹی کا 169 نمبر پورا نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کہتے ہیں تو نون لیگ کا نمبر پورا نہیں ہوتا. سارے مل جائیں, ایک ایک بندہ جو جیتا ہے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے علاوہ, تو بھی نمبر پورا نہیں ہوتا, تو بحران پیدا ہو جائے گا. اس لیے پیپلز پارٹی جناب, یہ جو ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں اس پر بہت زیادہ توجہ نہ دیجیے گا. پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے, نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے اور اپنے بھاؤ داؤ کریں گے اور جو کچھ سمیٹ سکتے ہوئے سمیٹ لیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.